बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। वही हुआ जिस बात का डर था। जस्टिस काजी फैसा जब से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, उनसे बहुत से लोग इस बात से खौफजदा थे कि वो कोई ऐसे केस ना खोल दे जो पाकिस्तान की तारीख में बड़ा मुकाम रखते हैं, जिनके फैसले बड़े तारीखी अहमियत के हामिल हैं। तो ऐसा ही केस फैज़ाबाद धरना केस था। ये वो केस था जिसका फैसला जस्टिस काजी फैसल ने जब दिया तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया। उस वक्त की जो हुकूमत थी खास सब की, वो नाराज़ हुई और उन्होंने जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया। और भी बहुत सी ताकतें खिलाफ थी। जस्टिस काजी फैसल उस सारे मरहले से गुजर कर अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तो बन चुके हैं और उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस जो है वो ओपन कर दिया है। 28 सितंबर को इस केस की समाअत होगी और इस केस में नजर सानी की अपीलें दायर की गई हैं, उनका फैसला किया जाएगा। ये बड़ा अहम केस है और इस केस में बहुत से पर्दा नशीनों के भी नाम हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्दा नशीन नहीं रहे। कुछ हाजिर सर्विस है, कुछ रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। बहुत से लोगों की गर्दन में फंदा फिट होने जा रहा है। अगर ये खबर ना आती कि जस्टिस काजी फैसल ने फैज़ाबाद धरना केस की समाअत 28 सितंबर को करने का हुक्म दे दिया, तो हमें ये ना समझ में आता कि शहबाज शरीफ जो है वो अचानक पाकिस्तान क्यों आए और एक दिन बाद अचानक वो पाकिस्तान से वापस क्यों चले गए। तो ऐसे लगा जैसे शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान से उन्हें कोई ऐसा पैगाम मिला कि जिससे वो उल्टे पांव भागे हैं, यानी कोई ऐसी खबर उन्हें दी गई, कोई ऐसा मैसेज दिया गया जिसको लेकर वो भागे भागे लंदन चले गए। आज लंदन में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है इसी हवाले से कि 3 लोग उसमें शरीक होंगे। मरीम नवाज पहुंच चुकी हैं, शहबाज शरीफ भी आज पहुंच जाएंगे, बल्कि पहुंच चुके होंगे, और उनके साथ नवाज शरीफ, ये तीनों मिलके लंदन में एक बड़ी यानी मीटिंग करेंगे। अब जो इसका बैकग्राउंड है, बाद लोग ये कह रहे हैं जी कि बस कहानी मुक गई, नवाज शरीफ को वापसी से रोक दिया गया। ये भी खबरें जरिए गर्दिश है कि जी नवाज शरीफ का बयान जो है वो बड़ा ताजियाना बन के लगा है, एक धमाका उसने कर दिया है और फौज नाराज हो गई है। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं, बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी। मैंने कल के वीलॉग में, या जिसे पिछला वीलॉग कहते हैं, मैंने काफ़ी बातें उसमें क्लियर कर दी थी कि फौज के अंदर ऐसी कोई नाराज़गी नहीं पाई जाती। लेकिन फिर भी ये क्यूरी तो है, ये मिस्ट्री तो है कि शहबाज शरीफ आए भी और चले भी गए। अब ये तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ जो है वो छोटी पिन वाला चार्जर भूल गए हो और पाकिस्तान वापस आकर एक दिन में वो चार्जर लेकर वापस चले गए हो। तो यकीनी तौर पर वो किसी बड़े काम से आए थे। तो अब जो लगता ये है इस पूरे सिनेरियो के बाद जो बन रहा है कि वो पैगाम लेकर वापस नहीं गए, बल्कि लंदन से कोई पैगाम लेकर आए थे और उस पैगाम का कोई जवाब लेकर गए हैं। और उस पैगाम, जो पैगाम वो लंदन से लाए थे, उसके बाद हमने एक और मंजरनामा देख लिया है। जो नवाज शरीफ मुतालबात कर रहे थे, लगता यूं है कि उनको पूरा करने का वक्त आ गया है या वो पूरा होना शुरू हो गए हैं। तो फैज़ाबाद धरना केस जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें 2 बड़े जर्नैल वो हैं जिनके बारे में मुसलसल ये मुतालबात किए जाते रहे हैं, या जिनके बारे में ये इख्तिमाल किया जाता रहा कि ये इमरान खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर थे और उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार में लाने और उसके बाद उनकी हुकूमत को चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और फैज़ाबाद धरने में भी इन दोनों किरदारों का नाम है। बुनियादी तौर पे तो कोई 3 जर्नैल हैं जिनके नाम आते हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं कि जिनके बारे में लोगों के यानी बड़ी क्लैरिटी है कि ये दोनों जो है वो इमरान खान साहब के कैंप का हिस्सा रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी खराबियां पैदा की हैं। तो वो नाम भी आपको बताएंगे कौन से 2 जर्नैल हैं। एक का नाम तो आपको पता है, जनरल फैज़ हमीद है। दूसरे जर्नैल कौन है वो भी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। और तीसरे जर्नैल जो कि डीजी रेजर थे उस वक्त के, उनका भी नाम है। तो 3 जर्नैल उसमें आते हैं। तो क्या ये फैसला कर लिया गया है कि बिलाखिर सजाएं मिलेंगी लोगों को, और जिन लोगों ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है उनकी गर्दनें पकड़ी जाएंगी। कुछ इस किस्म का माहौल बन रहा है और कुछ इस किस्म की जो एक पिक्चर है वो क्रिएट हो रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही नैब के अंदर जब ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं जिनका ताल्लुक फौज से हो,
تو معاملہ کچھ اور بھی نظر آتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب نیب کے چیئرمین ہیں، ان کے گھر پر 9 مئی کو حملہ ہو چکا ہے، یہ بھی 9 مئی کے وکٹم ہے، اور بھی معاملہ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ وکٹم رہے ہیں، اور پھر نیب کے اندر جب انہوں نے بہت سارے تبادلے کر دیے ہیں، نئے فوجی افسران مانگے جا رہے ہیں، کم از کم 7 فوجی افسران مانگے گئے ہیں، جن میں ایک میجر جنرل حاضر سروس وہ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ کرنل، بریگیڈیئر اور کچھ اور فوجی افسران کو جو ہے وہ یعنی ان کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام فوجی افسران جو ہیں وہ نیب کے اندر بیٹھ کر جو نیب کی انویسٹیگیشن کا عمل ہے، یہ جو 80 بڑے میگا کیسز کھلے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور یہ کیسز بھی، ان کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن کے معاملات کو بھی دیکھیں گے۔ تو یہ فوجی افسران کا نیب میں یعنی بیٹھنا اور نیب کو ٹیک اوور کرنا، یہ سمجھ لیں، اور تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیب جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی۔ تو ایک تو اس طرف یہ ہو رہا ہے کہ نیب بہت تیزی سے ایکشن میں آئی ہے، اس نے سپیڈ پکڑ لی ہے، تو سپیڈ نیب نے پکڑی ہے، اور سپیڈ جسٹس قاضی فائسہ نے پکڑ لی ہے۔ جسٹس قاضی فائسہ کی عدالت، ایک تو انہوں نے کیس کھول دیا فیض آباد دھرنا کیس، دوسرا انہوں نے جو بینچ بنائے 5، وہ ان بینچوں نے اتنی تیزی سے کام شروع کر دیا ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی جاری ہے، اور زرداری صاحب لاہور آئے ہیں اور انہوں نے چودھری شجاعت سے ان کے گھر میں ملاقات کی ہے۔ تو یار ساری خبریں ان کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، لیکن جو مین ایک خبر ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس کے والے سے جو میں نے آپ کو بتائی کہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس کا 6 فروری 2019 کو فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا تھا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت میں پڑھ کر نہیں سنایا گیا تھا بلکہ اسے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے اندر بڑی اہم چیزیں تھیں۔ اس کے یہ معاملہ شروع ہوا تھا نواز شریف دور حکومت سے، جب الیکشن فارم میں ختم نبوت کا ایک خانہ تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کا الزام اس وقت کے وفاقی وزیر قانون پر لگایا گیا۔ اس کے خلاف اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم رضوی صاحب نے دھرنا دیا، اور فیض آباد میں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ 22 روز یہ دھرنا جاری رہا، اور اس نے جو ہے وہ نظام حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اب اس دھرنے کے حوالے سے جو ایک تاثر سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس دھرنے کو جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہے، اس لیے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہ حکومت اٹھا پا رہی تھی، نہ کوئی اور ان کو سمجھا پا رہا تھا، اور یہ مناظر بھی دیکھے لوگوں نے کہ اس وقت کئی میڈیا ہاؤسز نے دھرنے کے لوگوں کو کھانے کھلائے اور ان کی فیسیلیٹیشن کی۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ جمع تھے جن کو باقاعدہ جن کا خرچہ پانی جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ تو یہ بڑی چیزیں اس میں تھی، اور اس کو بڑی کریٹیکلی آبزرو کیا گیا۔ کچھ چیزیں میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ اس میں فیصلے کیا کیا آئے۔ اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف دائر پاکستان تحریک انصاف، وزارت دفاع، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیر رشید اور دیگر کی نظر ثانی کی درخواستیں سماعت کے لیے 28 سپٹمبر کو مقرر کر دی گئی ہیں۔ یعنی فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ جسٹس قاضی فائسہ نے دیا تھا، ان کے ساتھ جسٹس مشیر عالم تھے، یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا تھا۔ اب اس کے خلاف جو نظر ثانی کے اپیل ہے اس فیصلے کے خلاف، وہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سنے گا، اور اس بینچ میں خود جسٹس قاضی فائسہ ہیں، جسٹس امین الدین ہے، اور ان کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے نومبر 2018 میں فیض آباد دھرنے سے متعلق از خود نوٹس لیا تھا، اور اس وقت جسٹس قاضی فائسہ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فروری 2019 میں اس کا تفصیلی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کے علاوہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اس کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ اس وقت جو DG ISI تھے، تو اس وقت جو ISPR کو لیڈ کر رہے تھے وہ تھے جنرل آصف غفور صاحب۔ عدالت نے آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی۔ اب یہ وہ بڑا باریک نقطہ تھا کہ فوج کے تمام جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہان سے کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اس میں کردار کس کا تھا؟ 22 روز کا جو دھرنا ختم کرایا گیا
اس پر جو تحریک لبیک سے معاہدہ کیا گیا اس پر دستخط تھے اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید، ان کے دستخط تھے۔ اور اس وقت جو ایک منظر نظر آیا وہ پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ دھرنے والوں کو جب اٹھایا گیا معاہدے کے نتیجے میں، یعنی فوج نے معاہدہ کیا اور دھرنے کے لوگوں کو گھر بھیجنے کے لیے وہاں پر پیسے بانٹے گئے، تو اس وقت جو ڈی جی رینجر ہیں میجر جنرل اظہر نوید حیات، یہ وہاں پہ پیسے بانٹتے ہوئے دکھائی دیے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو دھرنے میں لوگ آئے تھے ان کے پاس واپسی کا کرایہ نہیں تھا تو ان کو پیسے بانٹے گئے ہیں، تو ان کے بقول ان کو 1500 روپے دیے گئے لفافوں میں ڈال کے اور کیش کی صورت میں سب کے سامنے ہی پیسے دیے گئے۔ لیکن یہ تاثر اچھا نہیں تھا، اس سے جو مجموعی طور پر تاثر سامنے آیا وہ یہ تھا کہ یہ دھرنے پہ جو لوگ تھے یہ کرائے پر لائے گئے تھے اور ان کو باقاعدہ پھر معاوضہ دیا گیا اور معاوضہ دے کر گھر بھیجا گیا، اور ظاہر ہے یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، اور اس پہ جنرل آصف غفور صاحب نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیے اور اس کی حمایت میں بیان دیا، تو جنرل فیض حمید تو معاہدہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ تو یہ 3 جرنیل تھے جن کے نام اس کیس کے اندر آتے ہیں، اور ان کے جو سربراہان تھے ان کے اداروں کے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی لوگ اس معاملے میں انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا آئین مسلح فوج کو یا مسلح فوج کے اراکین کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں بشمول کسی سیاسی جماعت، دھڑے یا فرد کی حمایت سے روکتا ہے۔ حکومت پاکستان وزارت دفاع اور فوج کے متعلقہ سربراہان کے ذریعے ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے کہ دھرنا کا مقصد کیا تھا وہ تو آپ کو بتا ہی دیا، اور یہ مقصد یہ تھا کہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ نواز شریف کی حکومت تھی، ان کے خلاف یہ دھرنا دیا گیا اور حکومت کو مشکل میں ڈالا گیا، نظام حکومت جو ہے وہ یعنی عضو معطل بنا، اور ایک سیاسی جماعت کے مطالبات جو ہے ان کے آگے فوج نے جا کے سرنڈر کیا یا فوج ان کے ساتھ کو معاہدہ کیا، اور بہت سے اس وقت کے جو ٹاپ آفیشل تھے ملٹری وہ اس کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیے، تو یہ ان کا اس میں پھر نام آ گیا۔ جب نام آیا تو پھر ظاہر ہے فیصلے میں پھر ذکر بھی ہوا، اور فیصلے میں سارا کچھ لکھا گیا، اور فیصلے میں لکھا گیا کہ اصغر خان کیس کے بعد مسلح فوج اور آئی ایس آئی کی جانب سے سیاسی مداخلت کا معاملہ رک جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وردی میں ملبوس اہلکاروں نے دھرنے کے شرکاء میں رقوم تقسیم کیے۔ یہ کوئی اچھا منظر نہیں تھا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے سیاسی معاملات پر رائے دی یا رائے زنی کی، تو یہ یعنی آصف غفور صاحب اس میں چارج شیٹ ہوتے ہیں، اس میں جنرل فیض حمید چارج شیٹ ہوتے ہیں۔ جنرل فیض حمید تو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ڈی جی رینجر بھی شاید اب اپنے عہدے پہ نہیں ہے، میجر جنرل اظہر نوید حیات صاحب۔ تو یہ ایک بڑا کیس ہے۔ اب اس کیس کا تعلق نواز شریف سے کیا بنتا ہے؟ نواز شریف صاحب نے پرسوں جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، تو جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کے لیے گراؤنڈ کیا بنتی ہے؟ ان کے خلاف یہ گراؤنڈ تو نہیں بنتی کہ وہ عمران خان کو انہوں نے سپورٹ کیا، ان کے خلاف یہ گراؤنڈ بھی نہیں بنتی کہ تو انہوں نے وہ جو سینٹ کے اندر ہوا، جو قومی اسمبلی میں ہوا، جو الیکشن میں اپنا رول پلے کیا، تو اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، نہ وہ کوئی کیس ہے۔ تو جو باقاعدہ کیس ہے جس میں وہ کنوکٹ ہو سکتے ہیں وہ یہ فیض آباد کیس ہے جس میں فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کیس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی روشنی میں، اس کی لائٹ میں، ایک تو جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، فوج کے سربراہ سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے پابند ہے، اگر یہ نظر ثانی کے پیلے خارج ہو جاتی ہیں، جس کے امکان بہت زیادہ ہے کہ خارج ہو جائیں گی۔ اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے ان اپیلوں میں کہ ان کو سنا نہیں گیا۔ اس میں تحریک انصاف کا بھی، چونکہ تحریک انصاف براہ راست انوالو اس کیس میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی اسی قسم کا دھرنا دیا تھا، تو اس کا تسلسل یعنی اس کو جوڑا گیا اس دھرنے سے جو کہ عمران خان صاحب نے دیا تھا۔ اس طرح ایم کیو ایم نے 12 مئی کو جو کچھ کراچی میں کیا ان کا بھی ذکر اس فیصلے کے اندر آیا، تو وہ بھی درخواست گزار ہے کہ نظر ثانی کی جائے۔ اس کے علاوہ شیر رشید کا نام اور باقی لوگوں کے نام، اور وزارت دفاع کا بھی موقف یہ ہے کہ جی اس میں کچھ فیکٹ جو ہے وہ نظر انداز کیے گئے ہیں، اور یہ جو سارا کچھ ہوا تھا یہ حکومت کی درخواست پر فوج نے جا کر ان لوگوں سے مذاکرات کی اور ایک معاہدہ کیا۔ جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جا کر ان کیمرہ سیشن میں یہ کہا تھا کہ اگر فوج اس معاملے میں انوالو ہوگی
تو کوئی بھی شخص اگر انوالو ہوا فوج کا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. یعنی انہوں نے تمام لوگوں کی جو ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالی اور گارنٹی دی کہ فوج اس معاملے میں انوالو نہیں تھی. اگر کوئی ثبوت ملا یا کوئی جرم ثابت ہوا تو وہ ریزائن کر دیں گے. اس وقت انہوں نے باجوہ صاحب نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا. تو باجوہ صاحب اس کیس میں ان کا نام نہیں ہے ڈائریکٹلی, لیکن باقی کے جو 3 لوگ ہیں ان کا نام ڈائریکٹلی ہے. تو آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب لندن گئے ہوئے تھے, وہاں سے وہ آتے ہیں اور آ کر پھر یہاں سے کوئی ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ ہاں جی ہو رہا ہے یا ہونے لگا ہے یا کچھ ایسا کام جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے پہلے ان کو جو باعزت واپسی کا سفر ہے اس کے لیے یعنی گراؤنڈ ہموار کی جائے گی. تو یہ میں نہیں کہتا کہ یہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے, لیکن جو تاثر مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے لنک ضرور ہے کہ اس کا یعنی کم از کم نواز شریف کو اس بات کا اطمینان تو ہوگا کہ ان کے خلاف جن لوگوں نے سازش کی تھی, جو فیض آباد دھرنا دیا تھا, ان کرداروں کو کم از کم انجام تک پہنچا دیا گیا. جو 2018 کی دھاندلی والا معاملہ ہے, جو سسٹم بیٹھا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے اور اس کے اوپر تو وہ اس کے اوپر ابھی کسی کے خلاف کیس نہیں ہے, کوئی کنوکشن نہیں ہے. تو یہ اس کیس کے اندر باقاعدہ نام آتے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ آصف غفور صاحب جو کہ کور کمانڈر کوئٹہ ہیں وہ اس میں پھنس سکتے ہیں اور جنرل فیض حمید تو باقاعدہ دستخط شدہ ہے نا. اب آصف غفور صاحب نے صرف اس کے اوپر رائے زنی کی ہوئی ہے. وہ فوج کے سربراہ اگر چاہے تو ان کو اس معاملے میں چھوڑ بھی سکتے ہیں یا کہہ بھی سکتے ہیں کہ جی یہ زیادہ ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اور فوج ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہتی. تو یہ بارے جو آ جائے گا نا, وہ کہتے ہیں ذمہ داری جو آ جائے گی وہ آ جائے گی فوجی سربراہان کے اوپر کہ وہ اپنے ماتحتوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن ان کے پاس ایک جواز آ جائے گا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا. تو یہ ایک یعنی بڑا کیس ہے اور یہ بڑا یعنی وہ کہتے ہیں نا اوکھلی میں سر دینا, یہ بڑا کیس تھا. اس کیس کے بعد 4 سال جسٹس قاضی فائزہ نے یعنی سفر کی, کرپشن کے الزام لگا دیے گئے, حکومت ناراض ہو گئی, فوج ناراض ہو گئی, بڑے لوگ ناراض ہوئے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی. لیکن آج وہ چیف جسٹس ہے تو یہ ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہے کہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں ان کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہوں گے. تو انہوں نے کیس لگا لیا ہے اور وہ کیسز کے فیصلے بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کیس لگایا جو 3 دن کے اندر 56% کیسز نپٹائے گئے ہیں. 19 سے 21 ستمبر تک 313 کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوئے. سپریم کورٹ کے 5 بینچ بنائے گئے تھے جن کو 313 کیسز دیے گئے تھے. 174 کیس انہوں نے نپٹا دیے ہیں اور ان میں چیف جسٹس قاضی فائزہ کا جو بینچ نمبر 1 ہے اس نے 49 میں سے 23 کیسز نپٹا دیے. اور جسٹس سردار طارق کا بینچ ہے انہوں نے 87 میں سے 70 کیسز کا فیصلہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن کا جو 3 رکنی بینچ ہے انہوں نے 54 میں سے 25 کیسز نپٹا دیے. جسٹس یحییٰ آفریدی کے بینچ میں 75 کیس ہیں, انہوں نے 35 کیس نپٹا دیے ہیں. اور جسٹس جمال مندوخیل کے پاس 48 کیس لگائے گئے ہیں, ان میں سے 22 کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو آؤٹ آف 313 174 کیس 3 دنوں میں نپٹا دیے گئے ہیں. تو یہ جو بنتا ہے یہ 56% اس کی ایوریج بنتی ہے. یہ اچھی خاصی ایوریج ہے. اسی سپیڈ سے اگر کام کیا گیا تو پھر جو ہے وہ جو 56,000 کیسز ہیں ان کی تعداد بڑی جلدی کم ہو جائے گی. ان میں بہت سارے کیسز جو ایسے ہی ہیں کہ جو کہ بلا وجہ جو ہے وہ ہولڈ پہ رکھے گئے ہیں. تو 28 ستمبر کو اس کیس میں نظر ثانی کی اپیلیں جن لوگوں نے کی ہوئی ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. اور ممکن یہ ہے کہ یہ کیس بھی جو ہے اس کو بھی لائیو دکھایا جائے. معروف صحافی اعزاز سید نے اپنے ویلاگ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب, انہیں ہم بٹ صاحب ہی کہہ لیتے ہیں, تو جنرل بٹ صاحب جو ہے 9 مئی کو ان کے گھر پہ بھی حملہ ہوا تھا. وہ DHA-1 میں ان کی رہائش گاہ تھی اور 9 مئی کو PTI کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے ان کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی تھی. اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا ٹارگیٹڈ اور ویل مینجڈ ویل پلان اٹیک تھا. یہ کوئی اچانک نہیں تھا. جنہوں نے حملے کیے ان کو پتا تھا کہ کون سا فوجی افسر کہاں رہتا ہے, کون سی عمارت جو ہے وہ فوج کے زیر استعمال ہے,
हेड क्वार्टर कौन सा है, कोर कमांडर हाउस कौन सा, तो बड़े टारगेटेड किए गए। तो ये उन्होंने अपने व्लॉग में इंकशाफ किया है। इसका पस मंजर वो ये बताते हैं कि भट्ट साहब को भी पीटीआई भी बड़ा गुस्सा है। एक तो गुस्सा ये है कि इमरान खान साहब ने जनरल भट्ट को जब वो चेयरमैन बने नैब के और उन्होंने कॉल अप नोटिस दिए खान साहब को, उनकी फैमिली को, तो खान साहब उस वक्त जेल में नहीं थे, 9 मई भी नहीं हुआ था मेरा ख्याल है, तो उन्होंने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उन्होंने काफ़ी उनको यानी ऐसी बदतहजीबी की ज़ुबान इस्तेमाल की जो अच्छे खासे आदमी को प्रोवोक कर सकती है। तो ये दो मुहर्रकात है जिसकी वजह से नैब के अंदर जो है ये गुमान किया जा रहा है कि इस दफ़ा जिन्होंने चक्की में पीसे जाना ना वो पीटीआई के लोग होना है और बाकी के जो लोग हैं उनके केसेस जो है वो निबट जाएंगे, जैसे भी निबट जाएंगे, केसेस जरूर चलेंगे, लेकिन उनके लिए खतरे की बात कोई नहीं है कि केसेस खुल गए तो कोई क़यामत आ गई। हाँ, जिन लोगों ने करप्शन की है और उनका माल लंबा चौड़ा है तो उनको तो जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन इसमें जो अहम पहलू है ना, वो जो जनरल वो थे पापा जॉन्स वाले, जनरल पिज़्ज़ा, उनका केस किधर है। फिर वो जो चेयरमैन वापडा के हवाले से एक बहुत बड़ा केस है, $52 लाख का, शायद ये रकम शायद आगे पीछे हो गई हो, उनका भी नैब में केस है, 2 मरतबा वो भी नैब भुगत चुके हैं। तो इन लोगों के केस भी अगर नैब में चलते हैं तो फिर किसी भी सियासतदान का केस चलना चाहिए और किसी को भी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये फिर बैलेंस एक्ट होना चाहिए, अगर एहतसाब करना है तो फिर बराबर तो होना चाहिए। अब वो चूँकि फ़ौज से आए, वो समझते हैं फ़ौजी बड़े तगड़े होते हैं, तो अब अपने इर्द गिर्द वो फ़ौजियों को इकट्ठा कर रहे हैं और 6-7 फ़ौजी अफसरान जो है उनकी वो मदद लेने का उन्होंने फैसला किया, जो कि मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों से लिए जा रहे हैं और बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स हैं। तो जिसका मतलब ये कि वो अपने यानी काम को मजबूती से करने का इरादा रखते हैं और एक दफ़ा तो वो कहते हैं ना, इनका भी जो पहिया है एहतसाब का वो ज़रूर घूमेगा। अब इस पहिए के नीचे कौन कौन आता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड नज़र आता है इस सारे मामले का, उसमें मुझे लगता है कि पीटीआई के लोग ज़्यादा टारगेट होंगे या ज़्यादा पकड़े जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।